अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 11 सितंबर है। ये ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तान एक अजीम कायद से महरूम हुआ। जी हाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमा जहत शख्सियत के बारे में बात की जाए तो मेरा ख़्याल है ये व्लॉग या फिर एक दिन भी जो है वो काफ़ी नहीं होगा। उनकी शख्सियत के इतनी पहलू हैं, इतनी ज़्यादा उनके बारे में, उनकी लगन के मुतालिक, उनके पाकिस्तान से मुतालिक उस मेहनत को, उस दयानतदारी को और उस लगन को जो कि जिसके पीछे उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी सेक्रीफाइस कर दिया। 11 सितंबर 1948 को जब पाकिस्तानियों को ये ख़बर मिली कि कायद आज़म रहलत फरमा गए हैं और उनकी वफ़ात हो गई है, तो वो सानहा अभी पाकिस्तानी आप यूँ समझ लें एक नौमौलूद बच्चे की तरह थे, जो कि जिनके ऊपर यह सितम ऐसे टूटा कि वह नौमौलूद बच्चा यतीम हो गया हो। एस्पेक्ट को देखते हुए या जिस नज़रिए को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान बनाने की जो स्ट्रगल थी वो शुरू की। जैसा कि आप सब जानते हैं, वो पहले कांग्रेस जो है वो उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उनको मालूम हुआ कि कांग्रेस मुसलमानों के हक़ के लिए या मुसलमानों के लिए जंग नहीं लड़ रही। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान इस्लामी फ़लाही रियासत की को कायम करने के लिए अपनी सारी जिद्दोजहद और लगन, उसमें अपनी तमाम एनर्जीज़, अपनी तमाम क़ुव्वत इरादी, अपनी तमाम सलाहियतें, अपने तमाम जज्बा ईमानी उस चीज़ में डाल दिया। इस बात को सिर्फ़ एक छोटे से वाक़ये के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, या इसको आपको बताने का सिर्फ़ एक छोटा सा एक वाक़या ही आपको ये सब बात बता देगा कि क्यों कायद आज़म ने कांग्रेस छोड़ी, क्यों पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। जब अंग्रेज़ यानी तमाम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जब डिवाइड कर रही थी, तो उन लोगों को डिवाइड करते हुए ये आइडिया देना कि हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, बल्कि हम एक अलग मुल्क, एक अलग कौम की तरह रहना चाहते हैं या ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये छोटा सा किस्सा, एक दिन मीटिंग जारी थी कायद आज़म की, उसमें तालिबे इल्म भी शरीक थे और उन तमाम शुरका को वो समझा रहे थे कि क्यों उन्होंने पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो सामने रखा है। उनसे बहुत बहस की जा रही थी। सामने बैठे हुए नौजवान जो थे उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे और हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे और मुसलमान बच्चे भी थे, ज़ाहिरी बात है। तो वहाँ एक बहस जारी थी कि क्यों कायद आज़म जो हैं वो एक अलग मुल्क जो है वो चाहते हैं, क्या वो सब बरे-सगीर एक नहीं रख सकते, क्या हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो कायद आज़म से जब ये कहा गया कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप ये दो कौमी नज़रिए को आप रखते हैं और आप समझते हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है, जबकि साल हर साल से ये दोनों मज़ाहिब साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे में कायद आज़म की जो ज़हानत है उसके तो हम सब मोतरफ़ हैं, और उन्होंने कमाल खूबी से इस बात को एक छोटे से एक प्रैक्टिकल के ज़रिए जो है वो बताया। उन्होंने एक गिलास उनके सामने पानी का भरा हुआ रखा हुआ था, उन्होंने वो पानी का गिलास उठाया, उसको आधा पिया और आधा पीने के बाद उसको वहीं टेबल पर रख दिया और कहने लगे कि आप में से कोई मेरा जूठा पानी पीना पसंद करेगा? तो कोई भी हिंदू या कोई भी और मज़हब का जो सामने तालिबे इल्म या जो भी लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे वो जलसा, उनमें से कोई भी आगे ना बढ़ा। अब आपने कहा कि कोई मुसलमान जो है वो मेरा जूठा, कोई और जो है वो मेरा जूठा पानी पीना चाहेगा या आएगा, तो तमाम मुसलमान जितने भी वहाँ पे तालिबे इल्म मौजूद थे या शुरका मौजूद थे, वो सब झपट पड़े कि किसी तरह उनको वो गिलास पानी का जो छोड़ा है, जो कायद आज़म ने पिया है, वो उनको नसीब हो जाए और वो उसको पी लें। तो तब कायद आज़म ने फरमाया कि ये है दो कौमी नज़रिया। एक हिंदू जो अपने आप को बरतर समझता है, एक हिंदू जो अपने आप को
مسلمان کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، تو وہ اس کو کیسے ایک توازن کے ساتھ یا ایک جیسی برابر قوم سمجھ سکتا ہے؟ یہ قصہ صرف قصہ نہیں بلکہ قائد اعظم کی اس فکری تجزیاتی سوچ کی عکاس ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، تجزیاتی سوچ جو کہ وہ ہمیشہ فہم و فراست کے ساتھ دور رس جس کے اثرات نظر آتے تھے، وہ سب معاملہ فہمی کے ساتھ وہ تمام چیزوں کو وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں بحیثیت قوم ان کو ایک الگ ملک چاہیے، اور پھر آپ نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی، اس میں مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے انہوں نے دن رات ایک کر کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کے نام اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ وہ لیڈر جو کہتا تھا وہ لیڈر کہ جس کا موٹو تھا کام کام اور صرف کام، وہ لیڈر جس نے پاکستان کو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن جیسے چیزوں سے متعارف کروایا، وہ لیڈر جس نے پاکستان کو کسی صوبائیت سے، کسی طرح کی لسانیت سے محفوظ رکھا، اور اس ملک کو تمام زبانوں، تمام فرقوں، تمام مذاہب کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا، ایک ایسی اسٹیٹ کہ وہاں یہ تمام مذاہب، تمام فرقے، یہ سب اپنے اپنے ریچولز پریکٹس کر سکیں، اپنے اپنے مذاہب کو صحیح طریقے سے انڈیپینڈنٹلی، فریلی، آزادی کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں، اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا۔ قائد اعظم کی اگر فکری سوچ کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں نے بہت سارے ایسے انالیسس پڑھے ہیں، بہت سارے آرٹیکلس پڑھے ہیں نیوز پیپرز میں، جو قائد اعظم کو ایک خاص انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ رکھی گئی۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن کے اوپر قائد اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کا حوالہ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں، یہاں سب آزاد ہیں۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو تمام عقیدوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایسی جگہ قرار دے دیا جہاں پہ ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس موقع پر جب کہ آج قائد اعظم کی برسی ہے، اگر پیچھے مڑ کے دیکھیے تو ہم یہ جو جتنا بھی ٹائم سپین ہم کافی بحیثیت پاکستانی ہم کافی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پاکستان اب ایک ایسے عمر پر پہنچ چکا ہے جس کو ادھیڑ عمری کہا جاتا ہے، اور ادھیڑ عمری میں پاکستان میں بسنے والے لوگ اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام رولز، وہ تمام موٹوز، وہ تمام اسٹیٹمنٹس یا کوٹیشنز یا وہ تمام الفاظ جو قائد اعظم اس ملک کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یا جو کچھ قائد اعظم نے اس ملک کے بارے میں سوچا تھا، اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ریوائز کریں کہ کیا ہم واقعی ان سب چیزوں کو، ان تمام پہلوؤں کو، ان تمام موٹوز کو، ان تمام اسٹیٹمنٹس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچے پاکستانی ہیں؟ کیا ہم اس انسان جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اس انسان کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا رہے ہیں؟ کیا ہم قائد اعظم کے پاکستان میں تمام وہ چیزیں جو کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم یہاں پر کر رہے ہیں؟ وہ تمام رولز، وہ تمام آبلیگیشنز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ سوال کا جواب بہت ہی بیٹر ہے، لیکن جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف 100 there are 80% people those who think Pakistan is not a safe place. Pakistan is not giving us anything else and we have to leave Pakistan.
and we should better get the migration, or we should better get the citizenship of another country as soon as possible. It is because of what? قائد اعظم کے پاکستان کو غیر محفوظ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں بے سکونی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں کرپشن، اقربا پروری، رشوت خوری اور اس جیسی تمام ناسور کیوں پنپتے جا رہے ہیں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں انصاف کیوں بیچا جا رہا ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں تعلیم کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کیا قائد اعظم کے پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں ہم نسل پرستی میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں ہم صوبائیت میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں ہم زبان پر کیوں جھگڑنے لگے ہیں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں ہم فرقہ بازی میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ اور اسی قائد اعظم کے پاکستان میں ہم اپنی ذات پات میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ ہم پاکستانی کیوں نہیں ہیں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں تو سب پاکستانی ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں تو کوئی سندھی، بلوچی، سرحدی، پنجابی، کوئی گلگتی نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان ہیں۔ تو قائد اعظم کی مزار پر صرف فاتحہ خوانی کرنے سے، یا قائد اعظم کے دن کو یا ان کی ڈیتھ اینیورسری کو منانے سے، یا قائد اعظم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے سے کیا آپ اپنے اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں جو آپ کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ہر پاکستانی اپنے اپنے طور پر ذمہ دار ہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اپنے اپنے طور پر ہم سب آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں قائد اعظم کو، اللہ کو، اس معاشرے کو۔ تو اپنے ان اعمال پر نظر ڈالیے، اپنے ان ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ کیا آپ ایک سچے پاکستانی کی طرح قائد اعظم کے پاکستان کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں؟ کیا آپ قائد اعظم کے سوچے ہوئے پاکستان کو، علامہ اقبال کے بنے ہوئے اس خواب کو، جس کا خواب انہوں نے اتنی جلدی خطبہ الہ آباد میں دے دیا تھا، اور اس کے بعد قائد اعظم کے ساتھ مل کر ان کے تمام رہنما لیڈرز نے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، کیا ہم ان تمام لوگوں کے خواب اور محنت کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہماری اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم پاکستان کی بڑھوتری میں، پاکستان کی گروتھ میں، پاکستان کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کریں؟ سوچئے کہ آپ لوگ اپنی پرائرٹیز میں سب سے پہلے پاکستان رکھتے ہیں، اپنی پرائرٹیز میں پاکستان کی بقا رکھتے ہیں، اپنی پرائرٹیز میں پاکستان کی آزادی، پاکستان کی انٹیگریٹی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، تو جو ملک، جو زمین کا ٹکڑا جو آپ کو اتنی محنت اور میں تو کہوں گی اپنے پیاروں کے خون سے رنگا ہوا یہ ملک جو آپ کو ملا ہے، اس ملک کی قدر کریں۔ قائد اعظم کے بارے میں پڑھیں، قائد اعظم کی شخصیت کو جانیں۔ اب بلکہ قائد اعظم کے حوالے سے جتنے واقعات پڑھتے جائیں گے، جس بھی حوالے سے، آپ کو ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو کھلتا نظر آئے گا۔ تو صرف اس انسان کو مونیومنٹ کے طور پر، یا کسی یادگار کے طور پر، یا کسی اسٹرکچر کے طور پر، یا کسی نمونے کے، یا کسی بت کے طور پر مت لیں، بلکہ ان کی ان تمام جد و جہد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے موٹوز پر عمل کریں اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں سے بنائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اقبال کے بنے ہوئے خواب والے پاکستان اور قائد اعظم اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے تمام لیڈران کے بنائے ہوئے پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
اتنی ہمت دے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک ترقی یافتہ، مہذب، پڑھا لکھا اور ایتھیکل اور مورل سوسائٹی یعنی معاشرہ دے کر جائیں، جہاں کسی بچے کو خوف نہ ہو، جہاں کسی لڑکی کو خوف نہ ہو، جہاں کسی نوجوان کو خوف نہ ہو، جہاں کسی بوڑھے کو خوف نہ ہو، جہاں کسی ماں باپ کو خوف نہ ہو، جہاں ہر کوئی اس نظریے کو سامنے رکھے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے، جہاں ہر کوئی اپنا عقیدہ، اپنی زبان، اپنے مذہب کو آزادی سے پریکٹس کر سکے، جہاں کسی کو کسی سے ڈر نہ ہو، اور جہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ ہو، بلکہ جہاں ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ ہو، ایک دوسرے کو اپلفٹ کیجیے، ایک دوسرے کو بڑھنے میں مدد دیجیے، ایک دوسرے کو گرو کرنے میں مدد دیجیے، ایک دوسرے کو ترقی کرنے میں مدد دیجیے، اور پاکستان اس چین کے ساتھ ہی انشاءاللہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا، اور پھر ہم بھی اس پراؤڈ کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو، قائد اعظم کے بنے ہوئے خواب کو اصلیت کا روپ دے سکیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ضرور سوچیں گے اور ضرور قائد اعظم کے ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے جو صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جو صرف کہیں کوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعمیری کام کرنے کے لیے ہے۔ وہ موٹوز آپ کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان موٹوز کو پریکٹیکلٹی میں لے کر آئیے، اپنی زندگی میں قائد اعظم کا کوئی ایک موٹو شامل کیجیے، یقین جانیے بہت ترقی پائیں گے آپ سب لوگ، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ قائد اعظم کے لیے ضرور آج کے دن ان کے لیے فاتحہ پڑھیے گا، اور ساتھ ہی پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کیجیے گا۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔